बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, व्लॉग में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, सिस्टम के अंदर मौजूद, इदारों के अंदर अपनी मौजूदगी साबित करते हुए वो चैलेंज कर रहे हैं सर। और एक गोल में इस कॉन्फ्रेंस जो हुई है इस्लामाबाद में वकला की, जिसमें सीनियर तरीन सहाफ़ी और जो जो उन्होंने बोल दिया अपने खिताबात में, हाल और माजी के तमाम जख्म ताज़ा किए। क्या अली अहमद कुर थे, क्या एतजाज एहसन थे, क्या सलमान अकरम राजा थे, कौन कौन इसके अंदर मौजूद नहीं था। वो उस गोलवेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी बता रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी तादाद भी पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हुई है जी। बिलावल साहब ने फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा नहीं, हल सिर्फ सियासी है। ये बड़ी बात है। उनका वज़ीर आला कुछ और कह रहा है, बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कुछ और कह रहे हैं। ये क्या बात शुरू हो गई है दोबारा से? क्या इंपॉर्टेंस शो करनी है अपने कंसर्न्स, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का तो पता ही नहीं होता सियासी जमातों को, उनसे पूछे बगैर ही बाला बाला ही हो जाते हैं सारे काम। लेकिन ये बड़ी अहम तरीन चीज़, फौजी अदालतों का भेद खुला है यार, और विद एविडेंस खुला है, विद सबूत खुला है कि फौजी अदालतों का क्या सबूत, क्या है। ये सब लोग इस वक्त जो है ना बिल्कुल बेगुनाह बेतकसीर जेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि कोई सजाओं के हवाले से कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और ये सरकारी मुलाजमीन बता रहे हैं अदालतों के सामने खड़े होके। इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल साजिश के तहत जेल में, ये कोई और नहीं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं। यानी जो चीज़ इमरान खान खुद कह रहे थे, रजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, वो सर उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता। इसकी भी डिटेल आपको बता दो, फिर महमूद अब्बास से मुतलिक भी बताना है। अहम व्लॉग मिस नहीं करें, और अगर वो चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता बंदा रहे। सबसे पहले सर मैंने कहा सिस्टम में लोग चैलेंज करने के लिए मौजूद हैं। बिल आखिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो आज की तारीख में कराची की आईनी अदालत के सामने पेश थे, उन्होंने कहा था मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। उनका एक दिन पहले उन्होंने दरख्वास्त दी थी, बल्कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, कि अपना केस पेश करना चाहता हूँ। आज उन्होंने कराची में बोला था कि मैं कुरान पे हरफ दे के कहता हूँ, मेरी डिग्री भी सही है, और क्या है ये सब चीज़ें कहा जा रही है कि मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर किसी कठपुतली की तरह फैसले नहीं करता था, यहाँ तक उन्होंने बोला। बिलाखिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम से रोकना था ना, जो जस्टिस डोगर साहब ने उनको काम से रोका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने उसके खिलाफ अपील दायर की थी। कल आपको पता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में भी बाकायदा तौर पर पता चल गया था कि एक जज दूसरे जज को काम करने से सेम कोर्ट का नहीं रोक सकता, ठीक है। ये अदालत इजाज़त ही नहीं है इनके अंदर। तो बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को काम से रोकने के खिलाफ जो अपील थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे। क्योंकि रावी कहते हैं कि जी का जाना ठहर गया, आज गए सो कल, ये बातें वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी बात है, रावी साहब को भी किसी ने कहा होगा कि भाई हमने किसी को कह दिया है तो तुम भी कह दो आगे किसी को। समझ आ रही है आपको? जी हाँ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने आईनी बेंच के सामने 29 सितंबर को समाअत रखी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 29 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल इसमें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इसमें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इसमें, और जस्टिस बिलाल शाहिद बिलाल इस बेंच का हिस्सा है जिसमें यह समाअत की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये तो मैं तय है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से नहीं रोका जा सकता, ये तय है। तो कम से कम यहां से इजाज़त मिल जाएगी। असल काम डलना है कराची यानी सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच से, जहाँ के आगा के हवाले से जो आज माशाल्लाह इज्जत अफजाई हुई है, वो आपको मुझे सबको पता है वकला ने क्या कहा है। काला कोट काली टाई, के आगा तेरी शामत आई, और पता नहीं जो जो चीज़ें थी जो उन्होंने किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ, एक हाजिर सर्विस जज के साथ जो उन्होंने किया, वो सब कुछ समझ भी आ रहा था। तो बहरहाल यहाँ है। और मज़े की बात यह कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। उन्होंने भी दरख्वास्त जारी कर दी है। तो अब केस तो ज़रा वजनी हो गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद भी, एक बार कौंसिल भी उनकी अपनी, तो उनकी तो बड़ा मैटर करती है तमाम चीज़ें जी। अच्छा, यहाँ तो ये खबरें हो गई हैं। दूसरा सर, एक और बड़ा मज़ेदार काम हुआ इंटरेस्टिंग। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आपको जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं, आपको पता वो भी
ماشاءاللہ ہیں، تو انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق نہ دینے کے معاملے کو، یہ معاملہ ہوا کہ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اپیل کا حق نہ دینے معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی کہ ابھی تک فوجی عدالتوں کے ساتھ جو سزائیں ہیں اس کے اپیل کا جو حق ہے ابھی تک نہیں ملا. تو اتنے دنوں سے جو لوگ فوجی عدالتوں سے سزا کھا کے بیٹھے ہوئے جیل کے اندر، وہ بے گناہ بیٹھے ہوئے، یعنی ان کو قانون میسر ہی نہیں ہے. جسٹس عالیہ نیلم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ 45 دن گزر چکے، ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اعلیٰ عدالت 10 دن کا وقت دے گی، جس کے بعد دوبارہ پوچھیں گے، قانون بننے کے بعد اس درخواست کا فیصلہ ہوگا، اس لیے 10 دن تک تاریخ دی جا رہی ہے. یہ انہوں نے کہا. ابے بھائی دینا سیکرٹری ڈیفینس کو بھی نوٹس جاری کریں آپ. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک لمبے پروسیجر پہ، کیونکہ وہاں بھی ابھی تک معاملہ سیدھا نہیں ہوا. وجہ بات کھلی کیسے؟ بات کھلی اس طریقے سے کہ آج جیل حکام نے لاہور ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور 9 مئی کے کیس میں اندر بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں. جیل حکام نے لاہور ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کے کیس میں اعتراف کیا ہے کہ جو فوجی عدالتوں سے ان کو سزا ملی ہے یا فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے قیدیوں کے حوالے سے ان کے پاس ملٹری کوڈ کا کوئی حکم نامہ موجود نہیں ہے. سر وداؤٹ حکم نامہ آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کوئی حکم نامہ موجود نہیں ہے. یعنی اس اعتراف کے بعد تمام قیدیوں کی سزا غیر قانونی بنتی ہے جناب، اور اسے کالعدم قرار کیا جانا چاہیے. اب کیونکہ وجہ یہ ہے، فائزہ مراد صاحبہ جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کی بہو جو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ جیل، جن کی حراست میں یہ 9 مئی کے قیدی جو ہیں فوجی عدالتوں سے سزا ملی ہے، انہوں نے عدالت میں اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے قیدیوں کے خلاف ان کے پاس کوئی بھی آرڈر موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی فیصلے کی کاپی ریکارڈ پر ہے. اور یہ اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ ان بے گناہوں کو محض ایک کرنل کے حکم پر جیلوں کے حوالے کیا گیا ہے، نہ کوئی آرڈر کی کاپی، نہ کوئی تحریر دستاویز، بس سالوں کی سزا کاٹنے کے لیے اندھا دھند قید دی گئی ہے. اپیل کا حق تو بات کی بات، فی الحال تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس بنیاد پر برسوں کی سزائیں دی گئی ہیں، کس بنیاد پر بھی دی. پھر پورا وہ آرڈرز کی کاپی ان کے ساتھ ہے. یہ ہے سر. اس پر عالیہ نیلم صاحب نے 10 دن کا پھر نوٹس دیا ہے. گیم انہوں نے ذرا لمبی رکھنی. پھر بولا اگر میرٹ پہ ہو جائے، پریشر سے ہٹ کے ہو جائے، تو پھر چیزیں فیصلے ہوتے ہوئے سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی. سیاستدان کا علیحدہ کام ہے، طاقتوروں کا علیحدہ کام ہے. اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ اندھے کو بھی پتا ہے. یہ نہیں کہ میں بہت بڑی فنکاری دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں یار میں نے آپ کو بڑی خبر دے دی ہے. نو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا سادی سی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے خبر دی، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مجھے تو بہت اچھے سے سمجھ آئی. مجھے اتنے اچھے سے سمجھ آئی کہ میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں اس پہ. سو دیٹس وائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ چیز ہے. ہاں، اب اصل فورسز کے ندیم افضل چند سیکٹری اطلاعات ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی وزیر اعظم یا صدر انٹرنیشنل سازش کے بغیر جیل میں جا ہی نہیں سکتا. واہ. انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی وزیر اعظم یا صدر انٹرنیشنل سازش کے بغیر جیل میں جا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کو اس وقت تک رہائی مل سکتی جب تک انٹرنیشنل فورسز این او سی نہ دیں. اب سر پیپلز پارٹی کا سیکٹری اطلاعات یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان اس وقت انٹرنیشنل سازش کے تحت اندر ہے. گزشتہ عرصے میں جو زرداری صاحب تھے وہ انٹرنیشنل سازش کے ساتھ تھے، جو نواز شریف صاحب انٹرنیشنل سازش کے ساتھ تھے. اس سے بڑا کیا کنفیشن ہوگا یار؟ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ مجھے اچھے لگتے ہیں ندیم افضل چند صاحب، وہ بات کر دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہے نا، اس سے متعلق پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، مگر میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ معاملہ بڑا حساس ہے. یہ یوں ہے سر. بہرحال آج ایک بڑی زبردست گول بیس کانفرنس ہوئی. سینئر وکلا تھے، سینئر صحافی حضرات تھے، ان کے ذرا جملے سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سسٹم کہاں کہاں چیک کر رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب اس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا سینئر وکلا کی مشترکہ کانفرنس وقت کی ضرورت ہے، مظلوم طبقے کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایمان مزاری کو دیکھ کر دل دکھا، لیکن اس کا حوصلہ قابل تحسین تھا. اس لڑکی نے مشکلات کا سامنا بڑی دلیری سے کیا. اچھا جی، اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی سامنے آئے نا، ان لوگوں سے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان لوگوں میں، جی ہاں، ان لوگوں میں ہے حامد خان صاحب. حامد خان صاحب کہتے ہیں اس ملک میں ایک سرکاری ملازم فیصلے کرتا ہے کہ کس نے اقتدار میں آنا ہے اور کس نے نہیں. سارے زخم کیے نا تازہ جی. ایک سرکاری ملازم فیصلہ کرتا ہے.
اعزاز سید صاحب سینئر صحافی تھے، وہ کہتے ہیں جمہوریت کی صحت خراب ہے، پلیز ڈاکٹر پنڈی سے نہ لے. کیا انہوں نے کہا. مصطفین کاظمی جنہوں نے قاضی فائز صاحب نے زبان کھولی تھی، اس کے بعد ان کو مارا گیا، جو حالت تھی ان کے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، برین ہیمریج ہوا، آج سامنے آیا. میں نے کہا میں کل بھی کھڑا تھا عمران خان کے ساتھ، آج بھی کھڑا ہوں، میں قائم ہوں. 6 مہینے میری زندگی کے مشکل ترین دور تھے، اور جب تقریر کر رہے تھے رو رہے تھے ساتھ ساتھ کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اسد طور صاحب کہتے ہیں عدلیہ بطور ادارہ ختم ہو چکا ہے. جب فیصلہ نہیں کر سکتے تو کس بات کے 20-30 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں بطور صحافی میں عمران خان کی رہائی کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا، اگر ہمارا کوئی صحافی قید ہو جائے تو آزادی صحافت کے لیے ہم ضرور نعرہ لگاتے ہیں. سلمان اکرم کہتے ہیں عدالتی عمل کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ حکومت اس قدر خوف کا شکار ہے کہ وکلا کو بیٹھ کر مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، پولیس کی بھاری نفری باقاعدہ پہنچائی گئی. اچھا جی، یہاں یہ تھا دوسرا. ہاں، اعزاز سید صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا مارنگ بلوچ کو میڈیا کور نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے میڈیا پر پابندی ہے. سر کور تو عمران لیما خان صاحبہ کو بھی نہیں کیا جا رہا، منع تو عمران خان صاحب کی تصویر دکھانا بھی ہے، مگر بہرحال آپ کہہ رہے ہیں مارنگ بلوچ کو میڈیا کور نہیں کر رہا، اس کا مطلب میڈیا پر پابندی ہے، مطلب ہے. اچھا بھی کوئی شک ہے؟ اوکے. آپ نے جب تمام سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ڈبے میں بند کیا تو اس سے پیدا ہونے والے خلا کو مارنگ بلوچ نے پر کیا. وہ اس وقت بلوچستان کی سب سے مقبول ترین لیڈر بن چکی ہے. صدیق جان کہتے ہیں آج جو عدلیہ کی حالت اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. تب آپ سینئر وکلا کو بولا کہ آپ لوگوں نے وقت پہ ڈور پکڑی نہیں. حامد خان نے مزید کہا اس کے بعد ملک میں نہ آئین رہے گا، نہ ہی کوئی عدلیہ نام کی چیز رہے گی. ہم پچھلے 50-60 سال سے جدوجہد میں، چاہے وہ ایوب خان ہو یا اس کے بعد آنے والے خوفناک ملٹری جنرل، موجودہ جنرل شاید اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. یہ چیزیں جی. اچھا بہرحال ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحب بہت خوش ہیں، کیونکہ ایک وہ جو صنم جاوید کی جو بہن صاحب ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا، تو آج وہ بہت خوش تھی، بتا رہی تھی میری ماں نے کیا کہا اور یہ سب چیزیں تھیں. تو بہرحال آج انہوں نے مبشر لقمان صاحب، آپ کو پتا وہ بھی پاور کوریڈورز کے ہیں، اور نعیم حنیف صاحب، ان کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ کیا پیکا ایکٹ کے تحت. اب دیکھیں دونوں ہی لاڈلے ہیں، لاڈلوں کے لاڈلے ہیں، کیا ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. پہلے اب کہہ دیا تو سوال تو ان سے ضرور کیا جائے گا. اچھا اس دوران نا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آپریشن سے متعلق کہا ہے، وہ آج کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں ہے، سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. یہ انہوں نے بولا. اسلام آباد میں بیٹھ کے انہی کی پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو کہ ٹیکنگ سیٹر میں وزیر داخلہ بھی تھا، سرفراز بگٹی، وہ کہتا ہے دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی. اور اسی سیٹ اپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے، یعنی محسن نقوی صاحب، بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. کس کی بات پہ کرنا ہے؟ یہ سارا ایک ہی سیٹ اپ ہے نا، اس میں کوئی مخالف کی آواز نہیں ہے. بلاول کہہ رہے سیاسی حل، وزیر داخلہ کہہ رہے ایس ایچ او، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے. تو بندہ اب کیا کرے؟ کیا کرے بندہ؟ میرا خیال ہے یہ شاید وقت کی آواز نہیں ہے، انہوں نے اپنی آواز کو ذرا بڑے دنوں سے بولے نہیں میڈیا کے سامنے بلاول صاحب، اس لیے شاید تھوڑا ارتاش پیدا کرنے کی کوشش مجھے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں. ہاں مریم نواز صاحبہ بے شک انہیں کہتے ہیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں زرداری صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں. یہ ہمیں بھی پتہ ہے یہ بھائی کب تک ہے اور وہ بہن کب تک ہے، یہ ہمیں بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے. بہرحال فلسطینی صدر محمود عباس بھی طاقتوروں کے آگے لیٹے نہیں، شروع سے لیٹے. 85 سال کی عمر میں پتہ نہیں اس بندے نے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تمام تر قربانیوں اور تکالیف کے 65,000 بندہ مروا دیا جی، شہید ہو گئے جی فلسطین میں. انہوں نے کہا ہماری تمام تر قربانیوں اور تکالیف کے باوجود ہم 7 اکتوبر کو حماس کے کیے اقدام کو مسترد کرتے ہیں. جو حماس نے تنگ آمد بجنگ آمد پر جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا راکٹوں کے ساتھ، وہ اسرائیل جس کو سعودی عرب تسلیم کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، وہ اسرائیل جس کے اب ابراہیم اکارڈ میں بہت سے اور ممالک بھی شامل ہوتے، پاکستان تک کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اور سعودی عرب کو تو کنفرم ہو گیا تھا، فلائٹ ساری میں نے اس زمانے میں آپ کو رپورٹ کی تھی. اور پھر پوری دنیا مانتی ہے کہ جو حماس نے قربانی دی، جو کہ سعودی عرب بھی رکنے پہ مجبور ہو گئے، نہیں تو اس وقت ہو جانا تھا. مگر محمود عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وقت غزہ میں ریاست فلسطین کا لازمی حصہ ہے غزہ پٹی، ہم وہاں حکومت و سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں. حماس کی قیمت پر محمود صاحب آپ کیا ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو تو امریکہ کا ویزا نہیں دیا گیا کہ آپ یونائٹڈ نیشن سے خطاب کر سکے.
ایسے ہوتے ہیں. ہماری ہسٹری یہی ہے میرا خیال ہے. اور شرم آتی ہے مجھے اپنی ہسٹری دیکھتے ہوئے. تاریخ اسلام دیکھوں تو سر فخر سے بلند ہے، تاریخ مسلمان دیکھوں تو سر جھک جاتا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.